अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक में खुश आमदीद। मैं हूँ सानिया चौधरी। हमारे साथ मौजूद होंगे सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब और रशीद साफ़ी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। आज सारा दिन मुल्क में जो बड़ी सियासी जमातें थीं वो अपनी एक्टिविटीज़ करती रहीं, जलसे उन्होंने निकाले, खिताबात किए, लेकिन एक जमात ऐसी थी जिसने अपने कारकुनान को निकलने के लिए आज कॉल दे रखी थी, लेकिन वो उस तरह से अपनी रैलियाँ नहीं निकाल सके। पुलिस ने क्रैकडाउन किए, उनके खिलाफ गिरफ्तारियाँ भी हुईं। सवाल यह है कि जब सारी सियासी जमातें जलसे कर रही हैं, इंतखाबी मुहिम चला रही हैं, तो एक जमात के साथ इस इम्तियाजी सलूक की क्या वजह है और जो इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है उसके खात्मे के लिए निगरान हुकूमत की क्या जिम्मेदारी बनती है? यही सवाल हम अपने पैनल के सामने रखेंगे। और इसी तरह के टेंस माहौल में आज PTI की जानिब से अपना मंशूर भी पेश किया गया है। क्या अहम नकात थे, ये भी डिबेट का हिस्सा बनाएंगे। और साथ ही साथ एक ख़तरनाक ट्रेंड जो चल रहा है कि जो सियासी रहनुमा अपनी पॉलिटिकल कैंपेन के लिए बाहर निकल रहे हैं, उन पर कुछ हमलों की जो सूरत हाल है वो भी बड़ी ख़तरनाक एक ट्रेंड की सूरत इख्तियार कर चुकी है। तो ये कितना ख़तरनाक है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, जमहूरी रवैयों के लिए, और उन्हें रोकने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का, पॉलिटिकल लीडर्स का क्या रोल होगा, ये अहम नुक्ता भी आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। सलमान गनी साहब, आपसे मैं आगाज़ करूँगी। आज जैसा कि कॉल दी गई थी बानी PTI की जानिब से अपने कारकुनान को बाहर निकलने की, तो उससे पहले हमने देखा कि कुछ बुज़ुर्ग सियासतदानों की गिरफ्तारियाँ भी हुईं और घरों के मुहासरे भी हुए। क्या ज़रूरत पेश आई पुलिस को इसकी? देखिए, जहाँ तक आपने बुज़ुर्ग सियासतदान की बात की है, वो तो लाहौर से मियाँ अज़हर साहब को गिरफ़्तार किया गया था गुलशन रावी से, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक निगरान चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने इंटरेस्ट लिया और उन्होंने उनकी राय यकीनी बनाई। पकड़ा नहीं जाना चाहिए था, इसलिए कि वो इस वक्त इंतखाबी उम्मीदवार हैं और ये हल्के से इससे पहले उनके बेटे हमाद अज़हर जो थे वो MNA मुंतखब हुए थे। अब वो अपने बेटे की जगह पर 84 साल उनकी उम्र है। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि निगरान चीफ मिनिस्टर ने अच्छा किया। देखिए सानिया, ये जो सियासत है ये चलते पानियों का नाम है। आप इसे रोकने की कोशिश करेंगे, ये कहीं ना कहीं से अपना रास्ता बदल कर चल निकलता है। और ताकत जो है वो सियासत नहीं होती, ये सियासत ताकत होती है। और अगर आप सियासत का रास्ता रोकेंगे तो ताकत कमज़ोर होगी, और हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर जो रियासत की ताकत है वो कमज़ोर होनी चाहिए। देखिए, अगर 9 मई के वाक़यात में कुछ लोग मुलव्वस थे तो ज़रूर उनके ख़िलाफ़ कानून का शिकंजा कसा जाना चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स, कोई जमात, कोई तबका भी रियासत से बालातर नहीं है। रियासती इदारों की अपनी एक अहमियत और हैसियत ज़रूर है, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आप रास्ता ना रोकें, इसलिए कि हमारे पास मिसाल मौजूद है कि नवाज़ शरीफ को आपने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की थी, उनको नाअहल किया गया था। तो इसी प्रोग्राम में मैं उस वक्त कहता था कि आप सियासतदानों का रास्ता नहीं रोक सकते, आप उसे अदालती तौर पे नाअहल कर सकते हैं। आज की वो बड़ी ज़रूरत बन गई। उस वक्त भी मैं कहता था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है, तो सियासतदानों या सियासी जमातों का रास्ता रोकना मुमकिन नहीं। और ये जो पकड़ दकड़ का अमल है ना, ये अवामी सतह पर कभी पसंदीदा नहीं रहा, और इससे आप अपने मकासद में कामयाब नहीं होते। अलबत्ता ये ज़रूर होता है कि पकड़ दकड़ के अमल से जो मकासद आप हासिल करना चाहते हैं वो तो आपको नहीं मिलते। लेकिन जैसे आज कराची के अंदर हुआ है, कितना बड़ा, मैं लाहौर की बात करता हूँ, लाहौर के अंदर कोई बड़ा मुजाहरा नहीं हुआ, लेकिन बात यह कि आप उनको मुजाहरा करने दें, आने दें। जब बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने जलसे जुलूस कर रही है तो उनको भी मुजाहरा करने देने में कोई हर्ज नहीं था। 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्वस है वो उन्हें आप ज़रूर पकड़े। बात है कि अगर पाकिस्तान के अंदर सियासत और जमहूरियत को मजबूत बनाना है तो फिर उसके कुछ लवाजमात हैं, उसकी कुछ अक़दार और रवायात हैं। पाकिस्तान के अंदर ये जो तनाव है, टकराव है, इसका नुकसान किसको हुआ? पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस को। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और जमहूरी हुकूमतें मजबूत इसलिए नहीं बन सकी कि हमेशा एक दूसरे को गिराने, हटाने, दीवार से लगाने के लिए सहूलतकार कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है। और मैं समझता हूँ कि इससे निकलना चाहिए। क्या आज कैदी नंबर 804 जेल में बैठ के ये नहीं सोचता होगा कि वो किस लिए इस अंजाम पे पहुंचा और वो किन किन के सहूलतकार थे? देखिए, आज की पॉलिटिकल पार्टी जब मुस्लिम लीग नून उनके खिलाफ मुद्दई नहीं है, लेकिन उनकी नाअहली में उनके खिलाफ वो मुद्दई थे। तो मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए, और पकड़ दकड़ से पाकिस्तान का जमहूरी चेहरा कोई दुनिया के सामने अच्छा नहीं जा रहा। और इंतखाबी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इंतखाबात जब पाकिस्तान की निगरान हुकूमत और पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन ये कहता नज़र आता है कि हम पाकिस्तान के अंदर आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात करवाएंगे, तो उसकी कुछ लवाजमात हैं, वो ज़िम्मेदारी लें।
اور بات یہ کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کو کام کرنے کا موقع دیں. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ 8-10 دن موجود ہیں اور اس میں آزادانہ فضا ہونی چاہیے, اس لیے کہ دنیا بھر کے مبصرین آ رہے ہیں پاکستان کے اندر, اور وہ مبصرین جا کے پابند نہیں ہوں گے کسی کے, وہ جو چیز دیکھیں گے وہ لکھیں گے. تو بات یہ کہ یہ صورتحال 2018 میں ایک پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ تھی, آج اس پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہے. ہمیں یہ دائروں کے سفر سے نکلنا چاہیے اور پاکستان کے سیاستدانوں کو اپنے طرز عمل میں تبدیلی لانی چاہیے. ریاست سے بالاتر کوئی نہیں ہے. آج ڈاکٹر صاحب جو کچھ ہوا اور بار بار جو تحریک انصاف ہے ان کی جانب سے یہ دہرایا جا رہا ہے کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی, اور آج بھی کچھ اس طرح کی صورتحال ہم نے دیکھی. کراچی میں بھی تصادم ہوا, کارکنان کے ساتھ پولیس کا پکڑ دھکڑ بھی ہوئی یہاں ہر طرف. تو نگران گورنمنٹ کا رول اس میں آپ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس سارے چیز کا صورتحال کا ازالہ کرنے کے لیے؟ سوال تو بڑا اچھا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہماری انتظامیہ ہے اور جو الیکشن کمیشن ہے ہمارا, وہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے کے نت نئے طریقے جو ہے وہ نکالتی ہے. اور یہ جو ایک پارٹی کے خلاف کارروائی کی ہے آج انہوں نے, یہ بھی فیئر الیکشن کرانے کے لیے کی ہے, کیونکہ ایک انوکھا طریقہ نکالا ہے کہ جس کو آپ نے راندہ درگاہ ہو گیا اس کو نہیں جینے دینا. اور میرے نزدیک تو ایسی صورت میں الیکشن پہ پیسہ ہی ضائع کیا جا رہا ہے نا, تو آپ ویسے ہی فیصلہ کر دیں الیکشن کمیشن. اور جہاں تک ذمہ داری ہے, دیکھیے ذمہ داری یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس پہ آتی ہے. وجہ یہ ہے کہ کون گرفتار کرتا ہے؟ پولیس کرتی ہے نا. آئی جی کس کا ہے؟ پروونشل گورنمنٹ کا ہوتا ہے. یا تو آئی جی انڈیپینڈنٹ کام کر رہا ہے یا کسی اور اتھارٹی کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے. اگر وہ پروونشل گورنمنٹ کے تحت کام کر رہا ہے تو الٹیمیٹ رسپانسبلٹی چیف منسٹر اور کیبنٹ پہ آتی ہے, کیونکہ وہ ذمہ دار ہوتے ہیں کہ انتظامیہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرائے. الیکشن کمیشن گائیڈ لائن دیتا ہے, الیکشن کمیشن کرواتا ہے, لیکن اس کے جو انتظامی پہلو ہیں جس میں کیمپین میں پکڑ دھکڑ کے معاملے ہوتے ہیں, کوڈ آف کنڈکٹ, یا تو کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن ہو تب تو آپ کوئی ایکشن لے سکتے ہیں, لیکن اگر کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن نہیں ہے تب آپ اس قسم کی کارروائی نہیں کر سکتے جو کہ کی جا رہی ہے. تو کیبنٹ اس چیز کی ذمہ داری لینے کو تیار ہی نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیں نہیں معلوم یہ نظام کس طرح چل رہا ہے. کراچی میں بھی اسی قسم کا واقعہ ہوا ہے, یہاں لاہور میں بھی اسی قسم کا واقعہ ہوا ہے. تو اب تو یہی ہے کہ اسی طرح فیئر الیکشن ہے کہ ایک پارٹی کو فارغ کر دو, ایک پارٹی کو نکال دو, باقی پارٹیوں میں اس طرح الیکشن ہو کہ کوئی پارٹی میجورٹی نہ لے, پھر حکومت بنا لیں گے جو پریزنٹ انتظام کو مینیج کر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس الیکشن سے پاکستان میں جمہوریت کو کوئی فروغ ملے گا, بلکہ پاکستان میں تو اب جمہوریت کے حوالے سے گفتگو کرنا ہی ایک روایت سمجھ لیں یا مذاق سمجھ لیں. ادروائز عملی طور پر ہمیں اس کے جو نمونے مل رہے ہیں وہ سارے اس کے خلاف ہیں. اور جو ابھی تک اطلاعات ہیں, ہمیں فائنل اطلاع کا ہمیں نہیں پتا کہ باہر سے جو آبزرور آئیں گے ان کو 3 سٹیز کی اجازت کی میں نے خبر اخبار میں پڑھی تھی کہ لاہور اور کراچی اور اسلام آباد, کیونکہ ان کے سیکیورٹی کے مسائل ہیں, لہذا ادھر ادھر نہیں جا سکیں گے, جہاں لے جایا جائے گا وہیں جائیں گے. چلیے ٹھیک ہے, ہم نے ماضی میں الیکشنز دیکھے ہیں, لیکن یہ الیکشن اتنا یونیک ہے کہ میں آپ کو اس کے وہ فیچر گنوا سکتا ہوں جو کہ تاریخ کے اندر لکھے جائیں گے, اور اس تاریخ میں بھی جو الیکشن کو جس طرح دیکھا جائے گا وہ ہمیں ابھی سے نظر آ رہا ہے, اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آ رہا. پتہ نہیں کس قسم کی اینک لگاتے ہیں وہ. ڈاکٹر رسول بخش رئی صاحب, آپ کس پہ ذمہ داری اس کی عائد ہوتی ہے؟ بار بار ایک جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ جو امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے, یقین دہانیاں بھی کرائی گئیں الیکشن کمیشن کی جانب سے کورٹ میں بھی کہ لیول پلینگ فیلڈ کو ہم یقینی بنائیں گے, لیکن جو کچھ ہو رہا ہے تو ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ الیکشن کمیشن, نگران گورنمنٹ, کس پہ؟ دیکھیں اس میں 3 ادارے ہیں جن کو ذمہ داری لینی چاہیے تھی, ابھی لے سکتی ہیں. ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, اور اگر اعتماد اور اعتبار الیکشن کمیشن آف پاکستان پر نہیں ہے اور آزادانہ اور منصفانہ انتخابات نہیں ہوتے تو جو بھی حکومت بنے گی بڑی کھوکھلی ہوگی. اس کوئی ملک میں نہ وقت ہوگی, اور جب باہر جائیں گے تو کس چہرے کے ساتھ جائیں گے, کس قانونی اور آئینی جائزت کے ساتھ باہر جائیں گے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سب سے پہلے تو ان کی ذمہ داری ہے. دوسری بڑی ذمہ داری جو ہے وہ نگران حکومتوں کی ہے. صوبائی حکومتیں
اور جو وفاقی حکومت ہے کہ کیا وہ آئین کے مطابق اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اور جو نگرانی اور ایک منصفانہ انتخابات کرانے کا جو ان کا ایک مینڈیٹ ہے، آئینی فرض ہے، کیا وہ پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ یہ ان کی ذمہ داری ان حکومتوں کی ہے۔ وزیر اعظم سے پوچھا جائے اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب سے پوچھا جائے اور اسی طریقے سے دیگر وزراء اعلیٰ سے پوچھا جائے کہ آپ نے کیا انتخابات کرانے کے لیے انتخابات کے عمل کو آپ نے شفاف اور آزادانہ بنایا ہے، یا ایک پارٹی کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے امیدوار باہر نکال کے کوئی کمپین نہ کر سکیں۔ تیسری ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کی بھی ہے کہ وہ پھر جو شکایات آ رہی ہیں وہ بر وقت کیا فیصلے کرتے ہیں، قانون کی کیا تعبیر کرتے ہیں، آئین کی کیا تعبیر کرتے ہیں، کیا اس سے پھر ایک جو پرسیپشن پیدا ہوتا ہے انتخابات کے بارے میں وہ آزادانہ اور شفاف انتخابات کا ہے یا کوئی تاثر پیدا ہوتا ہے۔ صحیح۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت تک جن آئینی اداروں کی میں نے بات کی اس میں نوکرشاہی سب سے سر فہرست ہے کہ وہ بالکل موم کی ناک بنی ہوئی ہے۔ وہ بجائے اس کے کہ اس کی وہ حیثیت ہو جو پاکستان بننے کے بعد تھی یا انگریزی دور میں تھی کہ وہ بالکل خود مختار تھے، آئین قانون کے مطابق فیصلے کرتے تھے، اب وہ ان کی حیثیت سیاسی گماشتوں سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ کسی کی تابع داری کرتے ہیں اور پھر ان کا ایک پولیٹیکل پیٹرن جو ہوتا ہے وہ کردار وہ ادا نہیں کر رہے جن کو کرنا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا تھا انٹرنیشنل آبزرورز کے حوالے سے کہ ان کو محدود شہروں میں صرف اجازت دی جا رہی ہے، تو کیا یہ کوئی آئیڈیل سیمپلنگ ہے؟ کیا اس کے اثرات ہوں گے نہ اجازت دینے کے تمام علاقوں میں صرف چند شہروں تک محدود رکھنے کے؟ وہ اس لیے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے انتخابات کے بارے میں کہ کیا ہو سکتا ہے مختلف اضلاع میں، ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح اطلاعات نہ ہوں اور افواہیں ہوں، لیکن ہمیں حکومت کو ہمیں سب کو چاہیے کہ یہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں انتخابات ہو رہے ہیں، صرف کسی ایک یا دو یا چار منتخب سیاسی جماعتوں کو سامنے لانے کے لیے انتخابات نہیں ہو رہے، یہ ہمارے مستقبل کے بارے میں ہے، استحکام کے بارے میں ہے، معیشت کے بارے میں ہے، ہماری آئندہ والی نسلوں کے بارے میں ہے۔ تو اس کے ہر ایک کا اسٹیک ہے۔ ہمیں تو چاہیے یہ کہ ہم دنیا بھر سے مدعو کریں زیادہ سے زیادہ مبصرین کو اور کہیں کہ دیکھیں کتنا آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہو رہے ہیں۔ تو اگر وہ ان کو سہیوال نہیں جانے دیتے، خیبر پختونخوا کے علاقوں میں نہیں جانے دیتے، پنجاب اور سندھ کے دیگر علاقوں میں نہیں جانے دیتے، تو تاثر یہی جائے گا کہ یہ کنٹرولڈ ایک ایکسرسائز ہے اور آزادی نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ تاثر جو بار بار بنتا چلا آ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ غلط ہو، ہم حالات کو غلط پڑھ رہے ہوں، لیکن ایک جب تاثر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو آپ نہ عوام کے نظروں میں زائل کر سکتے ہیں آسانی سے، نہ انٹرنیشنل کمیونٹی جس طریقے سے آپ کے نظام کو، آپ کی ریاست کو، آپ کے معاشرے کو، آپ کے سیاست دانوں کو دیکھتا ہے، وہ اس کو تبدیل نہ وہ تبدیل نہیں ہو سکے۔ تو یہ تاثر نہیں بننے دینا چاہیے کہ کنٹرولڈ ہے یا آئیڈیل سیمپلنگ ہو رہی ہے، بلکہ ان کو اجازت ہونی چاہیے، یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو تھا۔ رشید صافی صاحب، پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج جو بانی پی ٹی آئی کی طرف سے کال دی گئی تھی اس پہ پبلک کا رسپانس کیسا تھا، اور دوسرا یہ بھی کہ پشاور میں آج دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا غالباً ایک دن کے لیے، اس کی کیا وجوہات پیش آئیں، کیوں ضرورت محسوس کی گئی؟ جی ثانیہ، پہلے دفعہ 144 کی بات کرتے ہیں۔ ویسے اگر سچی بات یہاں پہ ہم کہہ جائے تو سچی بات یہ ہے کہ پشاور تو کیا پورے خیبر پختونخوا میں کہیں پہ اعلانیہ اور کہیں پہ غیر اعلانیہ دفعہ 144 کا نفاذ ہے۔ ایک سیاسی جماعت کے لیے تمام رستے مسدود کیے گئے، آج ٹانک میں جھڑپیں ہوئی ہے، نو ڈاؤٹ کہ جنوبی اضلاع میں دہشت گردی کے خطرات موجود ہے۔ بنو میں ایک امیدوار کے حجرے کے قریب دھماکہ ہوا ہے، اس میں کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ خاران میں واقع ہوئے مسلم لیگ نون کے ایک امیدوار اور سپورٹر کے گھر پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور سرحدوں کے اس پار بھی ایران کا واقعہ بھی ابھی کل ہی کا واقعہ ہے جو 9 پاکستانی شہید ہوئے ہیں۔ اسی طرح افغانستان سے بھی دہشت گردی کے خدشات ہے۔ تو پشاور میں تو ہمیں جو بتایا گیا ہے یہی کہ دہشت گردی اور کچھ ناپسندیدہ واقعات کے اور اس کے خدشات کے پیش نظر شہر میں دفعہ 144 کا نفاذ تھا، لیکن دراصل یہ نفاذ جو تھا
وہ پی ٹی آئی کے بانی عمران خان صاحب کی کال پہ جو انہوں نے کال دی تھی اس کے تناظر میں حفظ ما تقدم کے طور پہ لگایا گیا تھا یہ دفعہ، لیکن بدقسمتی سے پی ٹی آئی کے سپورٹر اس تعداد میں نہیں نکلے جو نکلنا چاہیے تھے۔ آج بھی میں ٹویٹر پہ جو ایکس ہے اس وقت پلیٹ فارم سوشل میڈیا کا، اس پہ جو عمران خان صاحب کی کال پہ جو لبیک کہی گئی ہے وہ کوئی 4 لاکھ کے لگ بھگ لوگوں نے کہی ہے۔ اگر اس پہ 1 لاکھ بھی نکلتے لوگ تو شاید ہم 1-2 دن پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر اتوار کو لوگ یعنی آج کے دن اگر زیادہ لوگ نکلتے تو آنے والے انتخابات کے نتائج پہ فرق پڑ سکتا تھا، لیکن وہی کی بورڈ سے آگے بات نہیں بڑھی اور 4 لاکھ لوگ آن لائن تو موجود تھے، پشاور سمیت کہیں پہ زیادہ لوگ نہیں نکلے پی ٹی آئی کے سپورٹر۔ یہ ان کے لیے بھی ایک اچھی بات نہیں ہے اور ہمارے جمہوری نظام کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ منظر عام سے ان کو غائب کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں ایک غلطی اگر ہم لیڈرشپ کی دیکھیں، یہ جو دوسری طرف ہو رہا ہے اس پہ تو ہم سب ناقد ہے اور اس پہ ہمیں دلی تکلیف اور اذیت بھی پہنچی ہے۔ جو بھی جمہوری قوتیں ہیں ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ ایک جمہوری پارٹی کو کارنر کیا گیا ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ خود بڑی محنت سے مسلم لیگ نون کے لیے رستہ ہموار کرنے کے لیے اب بھی تگ و دو کر رہے ہیں۔ آج اتوار کے دن انہیں پتہ تھا کہ ان کے امیدوار کس پریشر میں ہے، ان کے ووٹر سپورٹر کس پریشر میں ہے۔ آج کی کال بالکل غیر ضروری تھی۔ جو لوگ کر رہے ہیں کمپیننگ کر رہے تھے، چپ چپا کے کر رہے تھے، ان بیچاروں کو بھی مجبوراً باہر نکلا، اور جو کراچی کا واقعہ ہوا اب اس کی آڑ میں پتہ نہیں کتنے گناہگار اور کتنے بے گناہ پکڑے جائیں گے اور کس قدر مزید جو ہے ریاستی اداروں کو تشدد کرنے کا اور ان کا رستہ روکنے کا ایک موقع فراہم ہوگا۔ تو میرے خیال میں یہ ایک غلط سیاسی حکمت عملی تھی جس کا مظاہرہ ماضی میں بھی کپتان صاحب سے ہوا ہے اور اب جیل جا کے بھی وہ یہی غلطیاں دہرا رہے دوسری سیاسی جماعتوں کو، اور ان کی جو مخالف قوتیں ہیں خود وہ موقع فراہم کر رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کی سیاسی غلطی کا ناجائز فائدہ اٹھا کے ایک بڑی سیاسی جماعت کو آپ پورے منظرنامے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو آپ بات کر رہی تھی ڈاکٹر صاحب اور سلمان غنی صاحب جس پہ تبصرہ کر رہے تھے کہ غیر ملکی مبصرین کی آمد ضروری بھی ہے اور ان کو 3 شہروں تک جو ریسٹرکٹ کیا گیا ہے، وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میسج تو آپ نے پہلے سے دے دیا کہ صرف ان 3 شہروں میں شاید الیکشن ٹھیک ہو رہا ہے اور باقی ملک میں الیکشن ٹھیک نہیں ہونے جا رہے، اس لیے ان کو وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عمومی حالت میں بھی غیر ملکیوں کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں جانے کے لیے NOCs کی ضرورت ہوتی ہے اور ان پہ چیک رکھا جاتا ہے سیکیورٹی وجوہات کے بنا پہ، لیکن الیکشن کے موقع پہ ان مبصرین کو ملک کے تمام حصوں میں، یہ الیکشن صرف 3 شہروں میں نہیں ہو رہے، یہ پاکستان کے تمام شہروں میں ہو رہے، چترال سے لے کے کراچی تک یہ انتخابات کا انعقاد ہو رہا ہے۔ تو اگر کچھ نہ کچھ اپنی لاج رکھنی تھی تو ان لوگوں کو پورے ملک میں جانے کی اجازت ہونی چاہیے تھی، اور اس سے زیادہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی آپ بات کر رہی تھی تو میری نظر میں لیول تو کیا اب تو فیلڈ ہی نہیں رہی ہے ایک جماعت کے لیے۔ اب تو وہی ٹھیک تھا کہ بس ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا اور اس میں لکھ دیا جاتا کہ یہ ملک کا وزیر اعظم ہے، یہ چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ ہے، یہی حکومت چلائیں گے، جو فیلڈ نہ ملنے کی بات آپ کر رہے تھے حاصل ہے۔ بالکل بیرسٹر گوہر بھی بار بار یہی بات کر رہے ہیں کہ ہم سے تو فیلڈ بھی چھین لی گئی ہے، لیکن صافی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ نکلے کیوں نہیں؟ کیا ایلیمنٹ تھا اس کے پیچھے؟ کہ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پہ، جیسے آپ خود بھی بات کر رہے تھے، کی بورڈ وارئر ان کو کہا جاتا ہے، لیکن فیلڈ میں کیوں نہیں نکلے؟ کیا کوئی خوف ہے پیچھے اس کے؟ دیکھیں میں خیبر پختونخوا اور اسلام آباد کی حد تک تو آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو بھی نمایاں لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان پہ چیک ہے، ان کو باہر آنے کی اجازت اس طرح نہیں ہے جس طرح ایک سیاسی جماعت کے کارکن یا رہنما کو ہونی چاہیے۔ جیسے ابھی سلمان صاحب جو بتا رہے تھے کہ 84 سالہ جو میاں صاحب تھے، میاظر صاحب، ان کی گرفتاری گوچہ سلمان صاحب بتا رہے کہ ان کو ابھی رہا بھی کر دیا گیا ہے، لیکن یہ باتیں اچھی نہیں ہیں۔ ٹانک میں آلریڈی جنوبی اضلاع میں بنو وزیرستان، بنو ٹانک، کوہاٹ، لکی مروت، وہاں پہ پہلے سے دفعہ 144 کا نفاذ تھا، پشاور میں بھی کر دیا گیا، مردان میں بھی خوف کی فضا قائم کی گئی ہے۔ اسی طرح اگر ہم صوابی، چارسدہ وغیرہ کی بات کریں تو وہاں پہ بھی ایک جماعت کے نمائندے اور جو رہنما ہے اور کارکن ہے
وہ خوف کی وجہ سے سامنے نہیں آ رہے، اور یا تو آن لائن کمپین کر رہے ہیں اور یا ان کو جو ہے وہ سوشل میڈیا اور موبائل فونز کے ذریعے وہ اپنی جو ہے ووٹرز تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسی فضا قائم کی گئی ہے کہ وہ جو دل بد بہانے بسیار والی بات ہے کہ جیسی وہ نکلتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دفعہ ان پہ نکلتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کا قصور کم اور ان کی لیڈرشپ کا قصور زیادہ اس لیے ہے کہ ایسے حالات میں جب ہم جیسے لوگ جو نیوٹرل کہلواتے ہیں اپنے آپ کو، وہ لوگ بھی اس بات پہ قائل ہے کہ ایک پارٹی کو میدان میں نہیں چھوڑا جا رہا، ٹھیک ہو گیا، تو پھر ان کی لیڈرشپ ان کے اپنے کارکنوں کو اور اپنے رہنماؤں کو کیوں آزمائش میں ڈال رہے ہیں اور بار بار یہ باور کیوں کروایا جا رہا ہے کہ پھر آج آپ نے اپنے ارد گرد وہ اسٹرینتھ نہیں دیکھی جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ شاید لوگ باہر نکلیں، اور آپ کا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی جو لیڈرشپ ہے امتحان میں نہیں اپنے کارکنان کو ڈالنا چاہیے، اور کسی قسم کا یہ جو ایڈونچر کے اوپر بیس کالز دی جاتے ہیں یہ نہیں دینی چاہیے۔ یہاں پر ہم شارٹ ایک بریک شامل کریں گے، واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پی ٹی آئی نے آج اپنا منشور بھی پیش کیا ہے جس کی جو کافی سارے حصے ہیں باقی پارٹیوں سے ملتے جلتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو منفرد ہیں، اور سلمان صاحب وہ منفرد پوائنٹس کیا ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ اسمبلی کی مدت کم کرنے کے بارے میں انہوں نے بات کی گئی ہے کہ سینٹ 6 سے 5 سال کر دیں گے، اور جو اسمبلی کی ہے وہ 4 سال اس کی مدت کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ وزیر اعظم ڈائریکٹ عوام کی مرضی سے منتخب ہوگا اور ایم این ایز نہیں کریں گے انہیں منتخب، اور اس کے لیے وہ ترامیم کا بھی کہہ رہے ہیں۔ آپ کو کیسے لگے یہ پوائنٹ؟ اس میں ایک بات تو انہوں نے معیشت کے حوالے سے کی جو سب نے کی ہے، اور اس میں پولیٹیکل پارٹیز کتنی سنجیدہ ہیں وہ بھی ظاہر ہے۔ جہاں تک انہوں نے اسمبلی کی مدت 5 سے 4 سال کرنے کی بات کی ہے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی یہ تجویز بھی تھی، اور اس میں کرنا چاہیے اگر وہ 6 سال سے 5 سال سینٹ کو کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر آپ نے کہا کہ براہ راست وہ پرائم منسٹر کہ جی وہ ان کے گوہر خان صاحب کہتے ہیں کہ چند ایم این ایز کے ووٹوں سے نہیں بننا چاہیے۔ یہ اصل میں ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ دیکھتے ہیں کہ جی اب ہم پرائم منسٹر بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے، اور یہ تو براہ راست پریزیڈنشل سسٹم کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ آئین کے اندر ترمیم ضروری ہے، وہ 2 تہائی اکثریت سے ہونی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آج کی صورتحال میں تو ہمیں سادہ اکثریت کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، تو رادھا کو کیسے یہ بنائیں گے؟ بات یہ کہ منشور جو ہونے چاہیے تھے وہ بلٹ پوائنٹس ہوتے ہیں۔ دیکھیں ماضی کے اندر خان صاحب کا منشور بڑا زبردست تھا، انہوں نے سیاست میں تبدیلی کی بات کی تھی، ٹھیک ہے، تبدیلی کی بات سیاست میں کتنی تبدیلی آئی۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ منشور وہ لے کے آنے چاہیے جو لوگوں کو اپیل کرے۔ آپ کو لگتا ہے سب کے منشور ایسے ہی ہیں، اور میں نے اس لیے کہا کہ یہ جو ٹیکنیکل پوائنٹس دے رہے ہیں گوہر خان صاحب کہ جی چند اراکین کی مرضی سے پاکستان کے اندر کنسنسس تھا پارلیمانی سسٹم کے حوالے سے، پریزیڈنشل سسٹم میں ملک ٹوٹ گیا تھا ہمارا۔ ڈاکٹر صاحب آئینی ترامیم چاہیے ہوتی ہیں، جو پوائنٹس وہ دے رہے ہیں قابل عمل ہے یا نہیں؟ دیکھیے اس میں مسائل ہیں، یہ اس پہ آپ کو تھنکنگ کرنی پڑے گی جو باتیں 2 آپ نے کہی ہیں، کیونکہ جہاں آپ کہتے ہیں جی پرائم منسٹر الیکٹ ہوگا تو اس میں یہ دیکھنے والا ہے کہ اس کو ریموو کس طرح کریں گے۔ پارلیمانی نظام حکومت میں پرائم منسٹر کو ریموو کیا جا سکتا ہے، اگر وہ ڈائریکٹ آتا ہے تو کس طرح ریموو کریں گے، یہ کافی کمپلیکیشن۔ دوسرا آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا دنیا میں کتنے پارلیمانی نظام ہیں جہاں براہ راست جو ہے پرائم منسٹر جو ہے وہ الیکٹ ہوتا ہے۔ جہاں تک 5 سال کی 4 سال کی ہے، جب میرا خیال ہے 4 سال زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہم 3 سال میں تنگ آ جاتے ہیں اسمبلی سے، جو ہے 4 سال بہت ہیں، اور یہ باتیں پہلے بھی ریز ہوئی ہیں۔ یہ 4 سال والی بات ابھی آپ نے کہا کہ پیپل پارٹی میں سید خورشید صاحب کا بیان ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اسمبلی کی مدت 4 سال ہونی چاہیے، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اسمبلی 5 سال بہت طویل عرصہ ہے، اور دنیا میں بہت سے ممالک میں جہاں پارلیمانی نظام ہے وہاں 4 سال ہے، برطانیہ میں بھی 4 سال ہے، اور بہت سے ملکوں میں ہے، تو یہ تو کیا جا سکتا ہے۔ سینٹ کا بھی ڈوریشن کم کر دیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن جو وزیر اعظم والی بات ہے اس پہ کافی غور کرنے کی بات ہے، وہ کمپلیکس ایشو ہے، کیونکہ اس میں کانسٹیٹیوشن میں آپ کو بہت سی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی، اور یہ بات اس وقت اہم نہیں ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے
جو کہ الیکشن کے بعد ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اس سٹیج پہ ان پہ ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی. باقی چیزیں میں نے مینیفیسٹو نہیں دیکھا, لیکن مینیفیسٹو جیسے عام طور پہ ہوتے ہیں, وعدے ہوتے ہیں جی بس ایسا ہی ہے کچھ, یہ معیشت اچھی میں اچھی یہ خبریں ہوتی ہیں, لیکن حقیقت میں مینیفیسٹو امپلیمنٹ نہیں ہوتا. پچھلا نہیں جی ہوا, بس اسی طرح کا ہی ہے. اب بھی نہیں کچھ ہوگا. یہی انٹرسٹنگ پوائنٹ مجھے اس میں لگے تھے جو دوسری پارٹیوں سے مختلف بھی تھے. ڈاکٹر رسول بخش رئی صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے جو انہوں نے کہا ہے, اور اس کا عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں, مکالمہ تو ہونا چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے اور شروع کرنی چاہیے, اور بہت پہلے ہونی چاہیے تھی کہ کس طریقے سے اراکین اسمبلی وزیر اعظم کو اور وزیر اعلیٰ کو یرغمال بنا لیتے ہیں, اور وہ کام جو مقامی حکومتوں کو, شہری حکومتوں کو کرنے چاہیے وہ ایم این اے اور ایم پی ایز کرتے ہیں. یہ پارلیمانی نظام ہی رہے گا, اس کے اوپر ہماری جو سیاسی طاقتیں ہیں ان کا کنسنسس ہے, لیکن اس میں ترامیم کے لیے اور اس میں بہتری لانے کے لیے پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے. تو یہ اپنے طور پہ کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں کر سکے گی کہ صرف شرط یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت 2/3 اکثریت کے ساتھ کبھی آ جائے تو ظاہر ہے کہ وہ چاہیں گے کہ اپنی مقبولیت کے سہارے وہ تمام نظام کو الٹ پلٹ کر دے. لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان میں مکالمہ ہونا چاہیے کہ ہم پارلیمانی نظام کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں. جو باقی چیزیں جو ہیں ان کے منشور میں وہ ایسی ہیں کہ جو ایک روڈ میپ تو دے سکتی ہیں, لیکن موجودہ حالات کے تناظر میں نہیں سمجھتا کہ ان کی اہمیت ہے. وہ صرف انہوں نے ایک نقطہ نظر پیش کیا ہے کہ سیاسی نظام میں بہت بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے اور وہ ہم کریں گے, لیکن اپنے طور پہ کبھی بھی کوئی سیاسی جماعت نہ کر سکتی ہے, نہ کرنی چاہیے. یہ ایک آئینی ترامیم کمپلیکیٹڈ ایشو ہوتا ہے. 18ویں ترمیم بہت بڑا ایک کارنامہ تھا, اس کو کرنے کے لیے پھر اس قسم کی قیادت اور آپس میں سمجھوتا تو آپ کو یہ قابل عمل نہیں لگا؟ رشید صافی صاحب, موجودہ حالات میں نہیں ہے. رشید صافی صاحب, آپ کو کیسا لگا پی ٹی آئی کا منشور؟ یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا. اور دوسرا یہ کہ بنیادی نظام میں تبدیلی کی وہ بات کر رہے ہیں, کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ دیکھیں, بظاہر تو ممکن نظر نہیں آ رہا. پی ٹی آئی نے جتنے کینڈیڈیٹ ان کے باقی بچے ہیں, بالٹی, بینگن اور عجیب طرح کے جو انتخابی نشانات کے ساتھ, اگر وہ ساری جیت بھی جائے تو تب بھی 2/3 میجارٹی ان کی پارلیمان میں نہیں بن سکتی. اور وہ سارے اگر اپنے آزاد امیدوار پی ٹی آئی کو سپورٹ بھی کرے تو میرے خیال میں ایک غیر منطقی سا انہوں نے ایک بیرسٹر گور صاحب نے جو کاوش کی ہوگی, اور شاید اس نے اپنے کپتان سے بھی بات کی ہوگی, لیکن اس پہ یہ باتیں بہت مشکل لگ رہی ہے. اسپیشلی جو وزیر اعظم کی بات کی گئی اور جو وضاحت بھی پیش کی گئی کہ چلے اگر معاوضہ ہو جائے اور ان کی حکومت آ جائے, 2/3 میجارٹی بھی آ جائے اور وزیر اعظم براہ راست عوام کے ووٹوں سے آ جائے, تو پھر اس کو آپ ہٹائیں گے کس طرح؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ 4 سال کے دورانیہ ہمارے ملک میں جمہوری نظام اتنا کامل نہیں ہے کہ آپ اب یہ دیکھیں کتنے مشکلوں سے ہم یہ انتخابات کروا رہے ہیں, اور یہ کیا انتخابات ہے جس کے نتائج پہلے سے طے شدہ نتائج ہے. تو یہ ڈرامے جتنے طویل مدت ہو تو اتنے ہی میرے خیال میں بہتر ہوگا. اب ہمارا جو مزاج ہے وہ اتنا زیادہ جمہوری نہیں ہے کہ ہم برطانیہ یا باقی ممالک جہاں پہ 4 سال کے دورانیہ کے بعد انتخابات ہوتے ہیں, ہم دوبارہ انتخابات کا یہ ڈرامہ رچائے. اگر انتخابات اسی طرح ہونے ہیں تو میری نظر میں تو 10 سال بعد ہی ہونے چاہیے, اگر اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں. ابھی پہلے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ قوم کا پیسہ اور عوام اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں. رشید صافی صاحب, ابھی آپ انتخابی نشانوں کی بات کرے تھے, پرویز الہی صاحب کو بھی ایک نشان ملا, آپ کو پتہ ہے؟ آپ بتائیں نا. نہیں, آپ بتا دیجئے. گدا گاڑی ملی پرویز, ہاں جی. دیکھیں یہ تزیق کی چیزیں ہیں نا. اب دیکھیں بوتل دینا, بینگن دینا, اس کو بھی لوگوں نے گلوریفائی کر لیا, اور اس کے طرح جو بینگن کو جو شہرت نصیب ہوئی ہے وہ شاید پاکستان بننے کے 75-76 سالوں میں اتنی شہرت بینگن کو حاصل نہیں ہوئی تھی جتنی ابھی اس دور میں حاصل ہوئی. تو گدا گاڑی کو بھی وہ ایک گدا میرے خیال میں امریکہ کے امیدواروں کے لیے, امریکہ میں تو بہت عقل, دانش اور محنت کا ایک استعارہ سمجھا جاتا ہے. رشید صاحب صاحب, ویسے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اس طرح کے انتخابی نشان چاہے تزیق کا باعث بنے, لیکن ایک بات ہے کہ لوگوں کو یاد بڑے رہتے ہیں, تو مقصد اچیو کیا جا سکتا ہے ویسے ووٹ حاصل کرنے کا اور ووٹر کو اپنا انتخابی نشان یاد کروانے کا, جس کے چیلنج کا پی ٹی آئی کو سامنا ہے. تو یہاں پہ ہمیں بریک لینا ہے, واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم پی ٹی آئی کی منشور کی بات کر رہے تھے اور اب ہم ایک ایسے ٹرینڈ کے بارے میں بات کریں گے جو بڑا خطرناک ہے. جو سیاستدان اپنی کیمپین کے لیے نکل رہے ہیں, جلسے جلوس کر رہے ہیں, ان پر حملے کیے جا رہے ہیں, ان کی تضحیق کی جا رہی ہے. سلمان صاحب, مسلم لیگ نون کے کچھ کارکنان کے ساتھ بڑے اس طرح کے واقعات پیش آئے, ان میں حمزہ شہباز بھی شامل ہیں, کیسر احمد شیخ صاحب بھی شامل ہیں, جن کی عمر جو ہے وہ 77 برس ہے. تو آپ کس طرح یہ جو سیاست میں عدم برداشت کا رجحان ہے, یہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا امتحان ہے. یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی وجہ سے ہوا ہے. اور آپ نے بتایا کہ جی حمزہ صاحب یا کیسر احمد شیخ صاحب, یہ نواز شریف صاحب پہ بھی جوتی پھینکی گئی تھی لاہور کے. تو بات یہ کہ یہ مائنڈ سیٹ کون سا ہے آج پاکستان کے اندر جو ٹکراؤ ہے, تناؤ ہے, اسی وجہ سے ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جو آپ نے بات کہی ہے, اب آپ کی پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ 10 دفعہ سوچ کے گھروں سے نکلتی ہے. یہ رجحان کس نے متعارف کروایا, کیوں کر کروایا؟ یہ جب تک سیاستدان اپنے طرز عمل میں تبدیلی نہیں لائیں گے, سیاسی کارکن اپنے لیڈر کو دیکھتا ہے کہ لیڈر کیا چاہتا ہے. جب لیڈر کہے گا کہ میں فلاں کو پھینٹا لگاؤں گا اور اس کو میں کھینچ کے لاؤں گا, تو پھر بات یہ کہ انہیں نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے. اور یہ سارا مکافات عمل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر سیاست کا کوئی مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں تو سیاسی لیڈرشپ کو اپنے طرز عمل میں تبدیلی لانی پڑے گی. سیاسی کارکن کے لیے مشعل راہ اس کا لیڈر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب, عدم برداشت کا یہ رویہ کتنا خطرناک ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیے, یہ دو رجحانات ہیں, ایک عدم برداشت ہے, ایک ٹیررزم ہے. جہاں تک عدم برداشت کا رجحان ہے, وہ بالکل صحیح کہا گیا ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں پہ آتی ہے, کیونکہ انہوں نے یہ ٹرینڈز انکریج کیے ہیں ماضی کے اندر. تمام سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنے مخالف کے خلاف بد کلامی, بد زبانی کریں, اور بہت سے لیڈروں نے شہرت پائی ہے بد زبانی, بد کلامی سے. اور اب اگر اس کو کنٹرول کرنا ہے تو لیڈرشپ اس کو کنٹرول کر سکتی ہے. اچھا, اب آئیے ٹیررزم پہ. ٹیررزم کے فیکٹرز کچھ اور ہیں, اور جو ابھی انسیڈنٹ کے بم چل گیا, کوئی حملہ ہو گیا, یہ اس قسم کے واقعات جو اس سے پہلے بھی 2018 کے الیکشن میں بھی ایک بہت بڑا ٹیررسٹ اٹیک, 2 بڑے ٹیررسٹ اٹیک بلوچستان میں ہوئے تھے جو ہے. تو یہ ٹیررزم کے کچھ اور فیکٹر ہیں, اور اس کے لیے بھی یہی ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے ورکرز کو زیادہ ہوشیار رکھیں, تاکہ وہ ارد گرد کا ماحول, جہاں مثلا آپ کا آفس ہے, ان چیزوں کو ذرا رکھوالی بہتر طریقے سے کریں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح پولیس کی بھی اور اسٹیٹ اداروں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ٹیررزم کو کنٹرول کریں. بد کلامی, بد زبانی دوسری کیٹیگری. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اور ساتھ ساتھ جو لیڈر ہیں, پولیٹیکل لیڈرز ہیں, ان پہ بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے کارکنان کی تربیت کریں, اس طرح کی گری ہوئی حرکتیں نہ کی جائیں. بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے الٹ وہ ان کو ترغیب بھی دیتے ہیں, شاباش بھی دیتے ہیں, اور ان کی ذمہ داری بھی لگاتے ہیں کہ آپ نے میڈیا میں جا کے آپ نے جو مخالفین ہیں ان کے بارے میں یہ باتیں کرنی ہے. تو یہ جو تلخ کلامی ہے اور اس سے جو دوسروں کے جذبات مجروح کرنا, عزت نفس کو مجروح کرنا, اور ساتھی الزامات کی بچھاڑ کر دینا, یہ کچھ رہنما ہیں جو ایم پی ایز بھی بنتے ہیں اور پارٹیاں بناتی ہیں, ان کو شاباش دیتی ہیں, ان کو ریوارڈ دیتی ہیں, اور ساتھ یہ ہے کہ وہ کابینہ میں بھی رہے ہیں. تو یہ ٹرینڈ میرا خیال ہے کہ ختم ہونا چاہیے, کہ جو چرب زبان ہیں, خوشامد کرتے ہیں, اور دوسری سیاسی جماعتوں کو ان کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے کہ آپ نے جا کے فلاں پارٹی کے فلاں رہنماؤں کے بارے میں یہ بات کرنی ہے. یہ پوری حکمت عملی بنائی جاتی ہے سیاسی جماعتوں کو, ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ یہ دیکھیں, یہ ایک پرانی ہماری روایتی بات ہے کہ اگر آپ نے اپنی عزت کرانی ہے تو دوسروں کی عزت کریں. اگر دوسروں کی عزت نہیں کرتے تو آپ کی عزت کیا خاک ہوگی. ذمہ داری ہمارے جو سیاسی اکابرین ہیں, بڑے ہیں, ان کی ہے. اگر وہ کریں گے, خاموش کرا دیں گے, تو یہ سارے خاموش ہو جائیں گے, حالات بہتر ہوں گے. باقی جو عام طور پہ جو واقعات ابھی ہم نے دیکھنے میں آئے ہیں, یہ معاشرے کی سطح کے اوپر بھی ایک عدم برداشت ہے. سیاسی مخالفین کو دشمن سمجھتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ وہ جو بھی پولیٹیکل لیڈرز کو اپنے کارکنان کی تربیت کرنی چاہیے. یہ آپ کا پوائنٹ ہے. رشید صافی صاحب, آپ کس طرح ان واقعات کے کیا اثرات آپ ملک کے اوپر دیکھ رہے ہیں, اور کس پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے سیاسی کارکنان کی تربیت کریں؟ دیکھیں ثانیہ, وہ تو باقی ساتھیوں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر سیاسی سطح پہ جو بد تہذیبی ہے یا عدم برداشت کی جو کیفیت ہے, اس کی ذمہ دار تو براہ راست ان جماعتوں کی لیڈرشپ ہے.
اور ہم جانتے ہیں کہ ماضی قریب میں یہ جوتا پالیسی، یہ گالم گلوچ بریگیڈ کا قیام، یہ سارے جو ہے یہ کن کن جماعتوں سے اور کن کن لوگوں کے ذریعے یہ ہوئی ہے. تو میرے خیال میں یہ سیاسی سطح پہ اس قسم کی تہذیبی کی بالکل گنجائش نہیں ہے. سیاست نام برداشت کا نام ہے، سیاست نام جو ہے وہ آپ ایک دوسرے کی بات سننے کا نام ہے، مکالمے کا نام ہے. اور ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں مکالمے کی موت واقعہ ہو چکی ہے. ہم اپنے موقف کو صرف درست سمجھتے ہیں، دوسرے کا موقف درست تو کیا اس کو سننے کا بھی ہمیں حوصلہ نہیں ہے. ہم ان کو بات کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے. اور جن واقعات کا حالیہ واقعات کا آپ نے ذکر کیا، یہ ایک تسلسل ہے. ایک جماعت نے ماضی قریب میں جو اپنے سپورٹرز ان کی زیادہ نوجوان نسل کی تھی، ان کی جی، اور یہ خطرناک صورتحال ہے. ڈنڈا پیٹرول، بالکل یہ جو گالم گلوچ کی صورتحال ہے، ذاتی حملے کرنا، جوتے پھینکنا، پتھر مارنا اور عزت نفس کو مجروح کرنا انتہائی خطرناک ٹرینڈ ہے، اور اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے لیڈرشپ کی سطح پہ بھی. اور آج کے اہم موضوعات جو تھے ہم نے آپ کے سامنے رکھے اور تجزیہ بھی پیش کیا. اب کل تک کے لیے، اگلے ہفتے کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. دوبارہ نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.